ابا जब भी काम से आते तो जलेबियां जरूर लेकर आते, क्योंकि जलेबियां अम्मा को बहुत पसंद थीं। कुछ देर वो अम्मा के साथ बैठकर बातें करते और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। अम्मी हमारी मुलाजमा शाजिया को आवाज देती कि सलीम बहुत थके हुए आए हैं, तुम थोड़ी देर के लिए उनकी टांगे दबा दो। वो जी बाजी कहकर अब्बा के कमरे में चली जाती। शाजिया और मैं हम उम्र थे, दोनों की उम्र 15 साल थी। एक दिन अचानक शाजिया की तबीयत खराब हो गई। जब उसे डॉक्टर से चेकअप कराया गया तो अम्मा ये सुनकर अपने होश खो बैठी कि शाजिया तो माँ बनने वाली है। अम्मा पर तो एक कयामत टूट पड़ी थी, मगर उससे बड़ी कयामत ये थी कि कुछ दिनों बाद मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी। डर की वजह से मैंने अब्बा को कुछ ना बताया, मगर मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ने लगा था। एक दिन मैं घर वालों से छुप कर लेडी डॉक्टर के पास गई। लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 माह की हामला हूँ और माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब्बा ने तो मुझे भी। मेरा नाम राहीला है। मेरी उम्र 6 साल थी जब एक रोज अम्मा को कपड़े धोते हुए चक्कर से आए और वो धड़म से नीचे गिर पड़ी। उनके पाँव में चोट आई। वो तकलीफ से करा रही थीं। उनको सहारा देकर उठाने वाला कोई ना था। मैं चाहती थी किसी को पुकारूं कि अम्मा की मदद को आए। तभी गली से 2 औरतें आती दिखाई दी। मैंने इशारे से बुलाया। वो करीब आईं तो बताया कि मेरी अम्मा गिरी पड़ी हैं, इन्हें उठाओ। वो अंदर आ गईं। करहाती माँ को उन्होंने सहारा देकर उठाया, बिस्तर पर लिटाया, पानी पिलाया। तभी माँ ने कहा, मुझे सख्त चोट लगी है, फोन उठा कर दो, मैं अपने शोहर को इत्तला कर दूं, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। उनमें से एक जो कम उम्र थी, उसने फोन उठाकर अम्मी को दे दिया। मेरी वालदा ने अब्बू से बात की और कहा जल्दी आइए, गिरने की वजह से सख्त चोट लगी है, लगता है हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हो गया है। फोन बंद करके वो उन औरतों की तरफ मुतवज्जा हो गईं। उन्होंने बताया कि गली की नुक्कड़ पर बड़ा सा बंगला जो काले गेट वाला है, हम वहाँ मुलाजमा का काम करती हैं और मजीद काम ढूंढ रही हैं। अम्मी ने फौरन कहा, मुझे काम वाली की सख्त जरूरत है, मेरे लिए छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल मसला है। अगर कोई ऐसी औरत या लड़की मिल जाए जो सुबह से शाम तक मेरे पास रह सके, बच्चों और घर को संभालने में मेरी मदद करे, तो मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूंगी। उनमें से एक जो बड़ी औरत की थी बोली, मेरी बेटी को सारे दिन के लिए अपने पास रख लो, ये तुम्हारा काम कर देगी। उम्र तो 6 साल है, मगर घर के काम भाग भाग कर करती है। माँ ने लड़की की जानिब देखा। उसकी मोहनी सूरत पर गौर किए बगैर अम्मा ने उस लड़की को फौरन रखना कबूल कर लिया और जो तनख्वाह उसकी माँ ने मांगी देने की हामी भर ली, क्योंकि अम्मा को फौरन किसी मुलाजमा की सख्त जरूरत थी। उस वक्त वो उठने बैठने के काबिल भी ना थी। मेरा छोटा भाई जो अभी सिर्फ 8 माह का था, झूले में सो रहा था। औरत ने कहा, बीबी, मैं तुम्हारी तकलीफ देखकर अपनी बेटी को आज ही आपके पास छोड़ जाती हूँ। कल सुबह सामने वाले घर में जब काम पर आऊंगी तो आपकी तरफ चक्कर लगा लूंगी, तब मैं अपनी बेटी शाजिया को भी देख लूंगी। ये कहकर वो अम्मी के पास उसे छोड़कर चली गई। शाजिया ने मेरी माँ के सारे काम मिनटों में कर दिए। जब तक अब्बू भी घर आ गए, वालदा ने कहा, इस बच्ची को थोड़ी देर पहले मुलाजिम रखा है, अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर इस मुश्किल घड़ी में मेरे पास भेज दिया, वरना मुन्ने को झूले से निकालकर फीडर बनाकर देने वाला कोई ना था। खैर वालिद साहब ने लड़की समेत हम सबको गाड़ी में बिठाया और वालदा को अस्पताल ले आए। एक्सरे वगैरह हुआ, फिर अम्मी जान को उन्होंने एडमिट कर लिया और उन्हें अस्पताल छोड़कर हमें साथ घर ले आए। रात को वो लड़की हम तीनों बहन भाइयों के पास रही। सुबह वालिद ने फुप्पो को फोन किया तो वो हैदराबाद से कराची आ गईं, क्योंकि वालिद साहब हम बच्चों के पास अनजान लड़की को तन तनहा नहीं छोड़ना चाहते थे। फुप्पो के अपने 3 छोटे बच्चे थे, वो एक को साथ ले आई थी, 2 को उन्होंने अपनी नंद के घर छोड़ दिया था। दोपहर को हमारी मुलाजमा शाजिया की माँ आ गई। फुप्पो ने शाबाश दी कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, वरना इतनी उम्र की लड़कियां कहाँ इस तरह बच्चे संभालती हैं। उसने बहुत तवज्जो से बच्चों को संभाला, रात को फीडर वगैरह बनाकर देती रही और सुबह नाश्ता भी बनाकर दिया। शाजिया की माँ जुबैदा ने कहा, ये अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती रही है, कम उम्री से ही इसको इस तरह के कामों का सलीका आ गया है। मैं काम पर जाती थी तो यही घर संभालती थी,
تمہارا بھلا ہو۔ زبیدہ، تم اس مشکل وقت میں مل گئی، ورنہ آج کل کے دور میں کون اپنی لڑکی کو کسی کے گھر چھوڑتا ہے؟ بی بی، میں اس گھر میں پہلی بار آئی ہوں، لیکن آس پاس کے کئی گھروں میں کام کیا ہے، اس محلے کے کافی گھروں سے واقف ہوں۔ اصل میں شازیہ کا باپ سوتیلا ہے، وہ سارا دن نشہ کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ زیادہ نشہ کر لے تو مجھے اور بچوں کو مارنے لگتا ہے، جس کی بد مزاجی سے میری یہ بچی گھبراتی رہتی ہے۔ اسے گھر میں سکون نہیں ملتا اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے وہ نشے میں کبھی شازیہ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ یہ اس کی کوئی سکی بیٹی تو ہے نہیں، بس اس وجہ سے میں اسے کسی اچھے گھر میں دن رات کے لیے ملازم کرانا چاہتی تھی۔ آپ کی بھابھی کو پہلی نظر دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ ایک اچھی خاتون ہیں۔ وہ تکلیف میں تھیں، اس لیے بیٹی کو یہاں چھوڑ دیا ہے۔ کچھ دیر وہ پھپھو سے باتیں کرتی رہیں۔ ابو ہسپتال گئے ہوئے تھے، واپس آ کر بتایا کہ اماں کا آپریشن ہو گیا ہے، ٹخنے کی ہڈی میں سخت چوٹ آئی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہونے تک کچھ عرصہ لگ جائے گا۔ پھپھو ایک ہفتہ بمشکل رہ پائیں، ان کی نند کے فون آ رہے تھے، تمہارے بچے پریشان ہیں، جلد آنے کی کوشش کرو۔ پھپھو اگلے روز واپس چلی گئیں۔ پھپھو کے جانے کے بعد گھر کے انتظام کا تمام دارومدار شازیہ پر تھا۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ والدہ اس سے بہت خوش ہوئیں۔ اماں 4 ماہ بعد چلنے کے قابل ہو گئیں۔ سارا دن لیٹی رہتی تھیں، یا پھر ٹانگ پھیلا کر ٹیک لگا لیتی تو بیٹھ سکتی تھیں۔ کڑا وقت گزر جاتا ہے، امی تو ٹھیک ہو گئیں، لیکن شازیہ اب ہمارے گھر کے لیے ایسی بن گئی جیسے لنگڑے کی لاٹھی یا اندھے کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ میری ماں کو ایسی ہی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے شازیہ کا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا جتنا کوئی ماں بیٹی کا رکھتی ہے، اور شازیہ بھی چھوٹی بہنوں کی طرح محبت اور توجہ سے میری اماں کا سہارا بن گئی تھی۔ اس کی ماں کو تو بس تنخواہ سے غرض تھی۔ ہر ماہ آ کر بیٹی کی محنت کے روپے لے جاتی اور کہتی، بیگم صاحبہ، چاہے اس کو آپ تمام عمر کے لیے رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک اس کی شادی اپنی مرضی سے کر دینا، میں اسے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ اس کا ستیلا باپ اس پر بری نگاہ رکھتا تھا، بس مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اب آپ ہی اس کی وارث ہو۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ماں جس لڑکی کو اپنے لیے رحمت کا فرشتہ سمجھ رہی تھی، معلوم نہ تھا کہ ایک دن وہی ان کی بربادی کا سامان بنے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ شازیہ کو ہمارے گھر آئے 8 سال بیت گئے۔ لگتا تھا کہ یہ 8 سال 8 دن تھے جو پلک چھپکتے گزر گئے تھے۔ ایک روز اس کی ماں آئی تو کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے امی سے کہا، شازیہ کا اب آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دراصل یہ چھوٹی سی تھی جب میرا خاوند اس کو کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ایک ویران جگہ روتی ہوئی ملی تھی، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ اس کو اغوا کر کے لایا ہے۔ اس وقت میں امید سے تھی، میں نے بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا خاوند اسے لایا ہی اس لیے تھا کہ پہلے وہ ہماری خدمت کرے گی اور پھر جب سیانی ہو جائے گی تو اسے کسی امیر گھر میں اپنی بیٹی ظاہر کر کے رکھوا دیں گے اور اس کی تنخواہ بٹورتے رہیں گے۔ اب جب کہ یہ جوان ہو گئی ہے، مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگتا ہے۔ باجی، میں نہ رہوں تو آپ اس کی شادی کر دینا، اس کو کبھی اپنے گھر سے نہ نکالنا، کبھی بے آسرا نہ کرنا اور نہ ہی میرے خاوند کے حوالے کرنا۔ اس کے بعد زبیدہ کبھی واپس نہ آئی، یقیناً وہ مر گئی ہوگی، ورنہ کبھی تو پلٹ کر آتی۔ امی شازیہ کی جوانی اور خوبصورتی سے بے نیاز، بس اس سے خدمت لیے جاتی تھیں۔ شازیہ نے میری ماں کو اتنا آرام دیا کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنے سے کتراتی تھیں۔ شازیہ جوان ہو کر مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میرے والد کی عادت تھی کہ کام سے آنے کے بعد والدہ سے اپنی ٹانگیں دبوایا کرتے تھے، مگر جب سے امی بیمار ہوئی تھی یہ کام شازیہ کرتی تھی۔ جب بھی والد آتے تو امی خود شازیہ کو کہتی کہ جاؤ پہلے سلیم کی ٹانگیں دبا دو۔ والدہ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اب شازیہ جوان ہو چکی ہے اور مرد کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب پھسل جائے، مگر امی کو تو اپنے شوہر اور شازیہ پر اندھا بھروسہ تھا۔ ابا کام سے آتے تو امی کے لیے جلیبیاں لے کر آتے، کیونکہ انہیں جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ ایک دن اچانک شازیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو والدہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ شازیہ ماں بننے والی تھی۔ والدہ شازیہ کو گھر لے آئیں اور پکڑ کر دیواروں میں ٹکرے دینے لگیں، بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کس کا گناہ پیٹ میں پال رہی ہو؟
وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صاحب جی نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اب میں ان کی بیوی ہوں، یہ بچہ بھی انہی کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماں پر ایک قیامت اور ٹوٹ پڑی۔ اماں کے اندھا اعتبار کرنے پر اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا ابا نے۔ رات کو جب والد سے پوچھا تو انہوں نے بھی شازیہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تب اماں اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکی اور والد سے جھگڑ کر میکے چلی گئیں۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی۔ تب بھائی بہت چھوٹا تھا۔ اماں صرف اسی کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ جب گھر کی نوکرانی مالکہ بن جائے تو اصل مالکہ کو صدمہ تو ہوتا ہی ہے۔ تب گھر میں عقوبت خانہ لگتا تھا۔ ہمارے گھر رہ کر کچھ ایسا رنگ روپ نکالا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، لیکن اماں کو ہم بچوں اور گھرداری سے فرصت نہ تھی جو نظر بھر کر اس سرو قامت پر غور کر لیتی۔ وہ اسے ابھی تک وہی بے بس اور لاچار لڑکی ہی سمجھ رہی تھی جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ اس کی نوخیزی گھر میں کیا قیامت لانے والی ہے، اس کا انہیں احساس نہ ہوا اور پانی سر سے گزر گیا۔ جب ہوش آیا اس وقت تک اماں کی خوشیاں طوفان میں ڈوب گئی تھیں اور تدبیروں کے سب سرے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ ماں کے احتجاج پر ابا نے فیصلہ سنا دیا، جو بھی ہو اب شازیہ یہی رہے گی میری دوسری بیوی بن کر، تم رہو نہ رہو تمہاری مرضی، یہ گھر میرا ہے، تم اسے جہیز میں نہیں لائی ہو۔ ابا کے کڑے تیور دیکھ کر میری اماں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ ان کا جیون ساتھی ایک ادنا سی چھوکری کی خاطر کسی دن یوں طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لے گا۔ جس گھر کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھتی رہی، ایک روز اچانک پتا چلا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے۔ یہ سخت صدمے والی بات تھی، لیکن ان کا کلیجہ جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ مری نہیں، بس گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عورت اپنا گھر چھوڑ دے تو کوئی گھر اس کو پناہ نہیں دیتا۔ ماں کا بھی یہی حال ہوا، کبھی ایک بھائی کے گھر تو کبھی دوسرے کے۔ جب بھابیاں جینا دھو بھر کر دیتی تو کسی رشتہ دار کے گھر چند دن کے لیے جا کر سر چھپا لیتی۔ کئی گھر بدلے مگر لوٹ کر اپنے گھونسلے میں واپس نہ آ سکی۔ شازیہ ابا سے ڈرتی تھی تبھی ہمارا خیال رکھتی۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا۔ شازیہ کا بیٹا پیدا ہوا جو ہمارا سوتیلا بھائی تھا۔ اب ہمیں ان دونوں کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ ہماری جگہ شازیہ نے اور اس کی جگہ ہم نے لے لی۔ اب گھر کا سارا کام ہمارے کندھوں پر آ گیا تھا۔ اس صورتحال کو میرا ذہن قبول نہ کرتا تھا۔ 16 برس کی تھی کہ دل میں بغاوت کے جذبات نے جنم لیا۔ اب رات بھر نیند نہ آتی اور دن کو خواب و خیال کے پردوں میں لپیٹ کر گزارنے کی کوشش کرتی۔ شازیہ کم عقل کو ہماری عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم صحیح کرتے یا غلط وہ ہمیں روکتی ٹوکتی نہ کبھی کچھ کہتی۔ میں نے محلے میں سہیلیاں بنا لی، جی چاہتا تو ان کے پاس چلی جاتی اور گھنٹوں گھر سے غائب رہتی۔ اس طرح ماں کی یاد سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے کرتے میں آوارہ ہو گئی۔ انہی دنوں ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اپنے جوان بیٹے کو ابا کے پاس کام کے لیے بھیجا تھا۔ ابا کی مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی، اس لیے ابا نے اسے اپنے پاس ہی ملازم رکھ لیا۔ والد کو اپنے کاروبار کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی۔ سوچا بے گھر ہے، بے روزگار ہے، چلو اسے رکھ لیتا ہوں، ٹھکانہ بھی دے دوں گا اور آسرا بھی۔ انہوں نے گھر کے پچھواڑے اسٹور میں اسے رہائش دے دی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ نام تو اس کا شرجیل تھا، مگر وہ باتیں بہت کرتا تھا۔ میں بور ہوتی تو شرجیل کی کوٹھڑی کا رخ کرتی، کبھی ٹھنڈے پانی کی بوتل دینے اور کبھی کھانا دینے کے بہانے۔ دراصل میں اس سے باتیں کر کے اپنی تنہائی کو دور کرتی تھی، لیکن وہ ایک چالاک اور شاطر لڑکا تھا۔ مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور میں آوارہ بھی بہت ہو گئی تھی۔ شرجیل اکثر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کام سے چھٹی لے لیتا اور ابا کے جانے کے بعد میں سارا دن اس کے کمرے میں گزارتی۔ وہ مجھے موبائل پر رومانٹک موویز دکھاتا۔ آوارہ مزاج کی تو میں پہلے ہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شرجیل کے ساتھ سب حدیں پار کر گئی۔ ایک روز ابا اچانک گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھے اس کی کوٹھڑی سے نکلتے دیکھ لیا۔ میرا حلیہ کافی بگڑا ہوا تھا۔ والد کو مجھے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ آج ان کو احساس ہوا کہ بد نظری اور بد دیانتی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے شرجیل کو نکال دیا۔ مجھے بھی چند تھپڑ رسید کیے اور میری ستیلی ماں شازیہ پر تو غضب ڈھایا کہ تم نے دھیان کیوں نہ رکھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے، لڑکی اس مردود کے پاس کوٹھڑی میں گھسی کیا کرتی ہے، کچھ ہوش ہے تمہیں؟
اتفاق سے اسی دن پشاور سے میرے سکے چچا آ گئے۔ انہوں نے جو مجھے روتے بھلکتے پایا تو ابا سے کہا کہ اسے کچھ دن کے لیے میرے گھر بھیج دو، اس کی چچی اس کا خیال رکھے گی، ورنہ تمہاری بچی ذہنی پریشانی کا شکار رہے گی۔ والد تو غصے میں تھے، کہا لے جاؤ اس منحوس کو، یہ میری نظروں سے دفع ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ امی کو چچا نے فون کیا کہ تمہاری بیٹی ہمارے گھر ہے، ملنا چاہو تو آ کر مل جاؤ۔ ماں نے ماموں کو بھیجا، جا کر اسے لے آؤ، 2-4 دن میری بیٹی میرے پاس رہ لے گی، ورنہ اس کا باپ کبھی ملنے نہیں دے گا۔ کسی کو علم نہ تھا کہ میں کتنے بڑے خطرے میں گھر چکی ہوں۔ میں اب ہر حال میں شرجیل کو ڈھونڈنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میرے اندر اب بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، ایسی تبدیلیاں جو ایک شادی شدہ عورت میں ہوتی ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اور میں اب شرجیل سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی تاکہ اس سے مل کر اسے سب بتا سکوں۔ ماموں کے آنے پر میں خوش تھی کہ کسی صورت بھاگنے کا موقع ملے گا۔ ماموں نے بس میں مجھے عورتوں والی سیٹوں کی جانب بٹھا دیا اور خود مردانے حصے میں جا بیٹھے۔ ایک جگہ بس رکی اور بہت سی سواریاں اترنے لگیں۔ میں بھی چھپ کر ان سواریوں کے ساتھ بس سے اتر گئی، دوسری میں چڑھ گئی جو جانے کو تیار تھی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ بس چل پڑی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں اور ماموں کا کیا بنے گا اور چچا چچی ابا کو کیا جواب دیں گے، لڑکی کدھر گئی۔ بس مجھے تو جلد از جلد شرجیل کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اسے اس راز سے آگاہ کر سکوں جو میرے لیے موت کی پکار بننے والا تھا۔ بس آخری اڈے پر رکی تو میں نے اتر کر رکشے والے کو بلایا۔ وہ سواری سمجھ کر دوڑ آیا، لیکن مجھ کم عمر لڑکی کو تنہا دیکھ کر ہچکچایا۔ تبھی میں نے کہا، بھائی میں مصیبت زدہ ہوں اور ستیلی ماں کے ظلم سے بھاگ کر گھر سے نکلی ہوں، تم مجھے راول پنڈی فلاں جگہ پہنچا دو، وہاں میرے ایک رشتے دار کا گھر ہے، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھ پر احسان کر دو۔ رکشے والا صحیح آدمی نہ تھا، اس نے مجھے اپنے رکشے میں بٹھا لیا اور ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ہم جیسی بھٹکی ہوئی لاوارث اور کم سن لڑکیوں کے ذریعے دولت کمائی جاتی تھی۔ یہ بازار حسن تھا جہاں روحیں کچلی مگر جسم تر و تازہ تھے، سجاوٹ میں، بناوٹ میں اور ہنسی میں سسکیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ جس عورت نے مجھے خریدا اس نے مجھے دیکھا تو میں نے کہہ دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور امید سے ہوں۔ شوہر جوا کھیلتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اس کے ظلم سے تنگ آ کر نکل بھاگی ہوں۔ یہ رکشے والا مل گیا اور یہاں لے آیا ہے، مہربانی کرو مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو۔ وہ بولی، ابھی نہیں، کچھ دن ٹھہرو، انتظار کرو، بعد میں پہنچا دوں گی۔ وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ جب بیٹی ہونے کی نوید ملی تو وہ بہت خوش ہوئی، بولی آرام سے رہو، یہ مشکل مرحلہ طے ہو جانے دو، بعد میں تم جہاں کہو گی ہم پہنچا دیں گے۔ میرے پاس اس کے ہاں رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ سوچتی تھی، اے کاش شرجیل کے پاس جانے کا خیال نہ کرتی اور ماموں کے ساتھ ماں کے پاس چلی جاتی تو اچھا تھا، کم از کم اس گندی جگہ تو نہ پھنستی۔ بیٹی نے جنم لیا تو ماں جبیں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی، خوشی منائی اور بولی، اس کی پرورش ناز و نم سے کرو، تم نے ہمیں جو انعام دیا ہے ہم اس کی پوری قدر کریں گے۔ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ کیوں خوش ہے، ظاہر ہے اصل کے ساتھ سود بھی وصول ہو گیا تھا۔ دن رات یہاں سے نکلنے کی تدبیریں سوچتی رہتی تھی۔ آخر ایک دن ایک پھول بیچنے والے کے ذریعے اس دوزخ سے نجات کا راستہ مل ہی گیا۔ وہ باقاعدگی سے یہاں کے ہر گھر میں مہکتے ہوئے پھول بیچنے آتا تھا۔ ایک روز آیا، میں رو رہی تھی، آنگن میں بیٹھی اپنی معصوم بچی کو سلا رہی تھی۔ اس نے مجھے روتا دیکھ کر ترس کھایا۔ اس وقت کوئی قریب موجود نہ تھا۔ سرگوشی میں بولا، اگر تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ تمہارا احسان ہوگا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر کل تیار رہنا۔ اگلے روز مہاجبین دوپہر کا کھانا کھا کر کسی کام کے لیے بازار چلی گئیں۔ گجرے والا کسی بہانے سے اندر آیا اور ایک خفیہ رستے سے مجھے بھگانے میں کامیاب ہو گیا، مگر افسوس کہ میں بیٹی کو گھر نہ لا سکی۔ اگر لے آتی تو شاید والد مجھے قبول نہ کرتے، اگر مجھے قبول کر بھی لیتے تو زمانے کو کیا منہ دکھاتے کہ غیر شادی شدہ بیٹی کی گود میں کس کی اولاد ہے۔ بیٹی کا دکھ عمر بھر سلگاتا رہے گا،
اس لیے میں بیٹی کو ایک یتیم خانے لاوارث کہہ کر چھوڑ آئی۔ اس کو اللہ اور اس کے نصیب کے حوالے کر کے میں گھر آ گئی تھی اور روتے ہوئے والد کے پیر پکڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تھوڑی دیر رونے اور منتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور پھر وہ مجھے میری ماں کے گھر لے آئے اور ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی بہن کو بھی لے آئے اور امی سے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ غلط کیا، آج میرے کیے کی سزا میری بیٹی نے بھگتی ہے۔ جس لڑکی کو تم نے بیٹی بنا کر گھر میں رکھا، میں اس پر بری نگاہ ڈالتا رہا اور ایک دن تم سے چھپ کر اس سے شادی کر لی۔ میں جیتے جی مر چکا ہوں، مجھ سے ناراض ہو تو بے شک رہو، لیکن ان بچیوں کو اپنے پاس رکھو، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ سکی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی جوان بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، شاید باپ بھی نہیں۔ میں اگر حفاظت کر سکتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد ماں نے انہیں معاف کر دیا اور اس شرط پر گھر آ گئی کہ شازیہ اوپر والے پورشن میں رہے گی۔ گھر آنے کے بعد والدہ نے ہمارے لیے اچھے رشتے دیکھے اور جلدی سے ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ شازیہ نے بھی والدہ سے معافی مانگی اور میری والدہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ آج وہ دونوں اپنے گھر میں خوش ہیں اور ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی جدائی کا غم بھولتا نہیں۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہے، میں دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور آپ بھی میری بیٹی کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔